बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 23 मार्च योम पाकिस्तान। आज बड़ी अहम खबरें आपको देने जा रहा हूं। हवाओं का रुख इंशाल्लाह आपको बदलता हुआ नजर आएगा। इंटरनेशनल दबाव के बाद अब अदलिया में भी बगावत का मामला नजर आ रहा है। बड़ी वाज़ेह तब्दीली और ताकतवर हलकों की तरफ से अदालतों पर दबाव भी अचानक कम हुआ। ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन कम क्यों हुआ, इसकी मैं वजह बताता हूँ। तहरीक इंसाफ को इंतखाबी धांधली का केस हो, इमरान खान के साइफर इद्दत निकाह, तमाम केसेस पर इंशाल्लाह वाज़ेह तौर पर आपको तब्दीली होती हुई नजर आएगी। ये वजूहात क्या बनी है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला और शहबाज शरीफ के दरमियान अफसरान की तैनाती पर पहला बड़ा मामला ख़राब। नून लीग को एक तरफ नशिस्तें देने के लिए तहरीक इंसाफ की नशिस्तें छीनने की दोबारा गिनती की तैयारी, लेकिन दूसरी तरफ शहबाज शरीफ की हुकूमत के अपने वजीर उसको कह रहे हैं मिड टर्म इलेक्शन की तरफ जाओ। नवाज शरीफ की सोच क्या है, ये लोग क्यों हुकूमत से जान छुड़ाना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ को अपोजिशन लीडर, पार्लिमानी लीडर और APC पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ओहदे नहीं दिए जा रहे। पंजाब में सीटों पर ऑपरेशन भी किया जा रहा है। ये मामला भी आपके सामने रखूंगा। और खान का 23 मार्च का पैगाम भी आ गया। मोबाइल सर्विस, इंटरनेट जुज़वी तौर पर बंद। सहूलतकारों की हुकूमत, आपको पता है, अवाम के साथ तबाही। और डोनाल्ड डू का केस रियासत की कांपें टांग रही हैं। चोर हुकूमत ने 10 लाख गरीबों के शनाख्ती कार्ड से निकाल लिए। अगला हदफ क्या होगा। और साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी इमरान खान के जो साबिक गवाह हैं वो गायब हैं। और रूस में जो भी मामला हुआ, रूस अब किससे बदला लेगा, ये कहाँ तक इंतकाम के शोले पहुँचेंगे। और IMF के प्रोग्राम में जो तबाही और बर्बादी का इजाफा होने जा रहा है वो भी आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले आज 23 मार्च आपको पता है योम पाकिस्तान। कोर कमेटी का इजलास भी हुआ। PTI ने भी योम पाकिस्तान की भरपूर मिली यकजहती से मनाने का ऐलान किया और बताया कि पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। खान का पैगाम मुबारकबाद के साथ आया। ये अहद भी किया कि ग़ुलामी कबूल नहीं करेंगे, ना कानून की खिलाफ वर्जी, दस्तूर की बालादस्ती पर कोई समझौता करेंगे और कौम की हकीकी आज़ादी पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। खान ने करारदाद पाकिस्तान की याद दिलाई कि वही रियासत मदीना इंशाअल्लाह की तर्ज पर बनाना, वही फ़लसफ़ा, वही खुद मुख्तारी, वही अल्लाह का दीन और कानून की हुक्मरानी मुसावात पर। यह बड़ी अहम बात इमरान खान ने की। यकीन करें तमाम डील मुआहदे धुतकार दिए इनके। लतीफ़ खोसा साहब ने बड़ा अहम अभी जो मुलाकात के बाद पैगाम दिया और खान साहब से बराह रास्त ये सवाल भी पूछा कि आपको ये ऑफर्स दी जा रही हैं, डील की जा रही है, इनमें कितनी सदाकत है। इमरान खान ने कहा देखें एक बात याद रखें, डील मैं किसी सूरत में इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों की तरह नहीं करूंगा, ना मुल्क छोड़ के जाऊंगा। ये बात खान बार बार दोहरा रहा है। और याद के रखें माजी में जब इमरान खान कहा करता था कि मैं किसी को NRO नहीं दूंगा, NRO नहीं दूंगा, तो सब सोचते थे ये किसको NRO की बात हो रही है, कौन मांग रहा है। लेकिन फिर वक्त ने साबित किया वो बाजवा मांग रहा था। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ इनके लिए मांग रहा था। और खान पब्लिक में आके जवाब दे रहा था कि NRO नहीं दूंगा। लेकिन खान ने बताया नहीं कभी कौन लोग थे। आज भी वही मामला है। ये इनकी आप देख लें, फिर सज़ाएं इनकी माफ़ हुई, शहबाज शरीफ हुकूमत में लाए, वो सारे मामला किए गए। तो ये वही पैगामात इमरान खान को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मैसेजिंग के जरिए भेजते हैं। ये बार बार खान को इस बात पे कायल करने की कोशिश करते हैं आप मुल्क छोड़कर चले जाएं, जलावतन हो जाएं। उन्हें मिसालें भी दी जाती हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि इमाम ख़मीनी देखें फ्रांस में इनकलाब लेकर आए, नवाज शरीफ ने 10 साल गुजारे, आसिफ जरदारी ने भी 3 साल 8 साल गुजारे, बेनज़ीर ने गुजारे, अल्ताफ़ हुसैन गुजारा है। आप भी चले जाएँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। खान अपना एक ही मौक़िफ़ कि ये मेरा मुल्क है, मेरी ज़मीन है, सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर ये राना सनाउल्लाह से बैठ के कत्ल की धमकियाँ देते हैं। ये बड़ा ख़तरनाक मामला राना सनाउल्लाह ने जो बात की, खान का वजूद मसला है और हमें पता है वजूद का ही तो तुम्हें मसला है। अलीमा खान का आप रात को इंटरव्यू देखें, उन्होंने क्या बात की कि खान को हम घर का खाना सिर्फ इस वजह से नहीं देते, बाकी लोगों को शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ इलाही, इन लोगों को घर का खाना मिलता है, लेकिन नवाज शरीफ को भी मिलता था, लेकिन हम इसको खान को नहीं देते इसलिए कि ये रियासत की जिम्मेदारी है खान की हिफाजत। ये जो राना सनाउल्लाह धमकियाँ दे रहा है, माजी में इसने तहरीक इंसाफ के आज़म स्वाति ने सिर्फ एक ट्वीट की थी बाजवा के बारे में। उसके बाद आज़म स्वाति की आपको पता है इन्होंने कपड़े उतार के वीडियोज़ बना के इसकी बच्चियों को भेजते रहे। राना सनाउल्लाह के बयान में मेरी ज़ाती तौर पे अली अमीन गंडापुर और खैबर पख्तूनख्वा में एक FIR इसके ऊपर ज़रूर काटनी चाहिए। और ये जो लोगों के ऊपर काटते रहते हैं FIR, खान के ऊपर कहाँ बलूचिस्तान में काट दी। वज़ीराबाद का जो खान पे हमला हुआ ये राना सनाउल्लाह की बातों की वजह से इस तरह की। और खान इनकी हिरासत में है। देखें पहले वाले केस में इन्हें बुलाकर पहले तो तफ्तीश करें, कोई कार्रवाई हुई उस पर नहीं हुई, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में आज इनकी हुकूमत है, ये केस रजिस्टर्ड करे और ये आप सब लोगों को मुतालबा करना चाहिए। और देखें नवाज शरीफ के साथ जो इस वक्त उसके साला है, उसका जो आबिद शेर अली का, सॉरी माफ़ कीजिएगा, वालिद है, वो कहता है राना सनाउल्लाह 20-22 बंदे मरवा चुका है। और वज़ीर दाखिला होते हुए इसने मॉडल टाउन और जिसे मरीम नवाज हकीम राना सनाउल्लाह कहती थी मैं इसकी दवाई माफ़ कीजिएगा अवाम को दवाई देता है, इस जैसे बंदे को ज़रूर कटहरे में खड़ा करना चाहिए। अब ये राना सनाउल्लाह जो है इस चीज़ की, इसकी ज़हनी अक्कासी करती है, इसकी सहूलतकारों को पैगाम दे रहा है। ये जो बंद कमरों की मीटिंग्स हैं ये पब्लिकली आके राना सनाउल्लाह जैसे लोग, अब वो ज़ाहिर है प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद तो करते नहीं, तो फिर फैसल वाडा, राना सनाउल्लाह जैसे लोगों से अपनी ज़हनियत का आपको पैगाम खुलेआम देते हैं, ज़हन बनाते हैं
3 نومبر کے واقعے میں یہ لوگ سب ملوث تھے، لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں کہ خدا نہ خواستہ عمران خان کو خراش بھی آئی تو یقین کریں ان لوگوں کا جو انجام ہے وہ اب سب جانتے ہیں۔ یہ نجم سیٹھی کے پیغامات جو ہیں کہ وہ صاف تسلیم کر رہا ہے کہ یہ موجودہ حکومت اور ان سیاستدانوں کی یا اس موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی بس میں نہیں ہے کہ وہ خان کو قابو کرے۔ یہ سارے نوجوان ہیں خان کے مقابلے میں، ابھی ذہنی طور پر خان کی شخصیت کیا ہے، اسے کنٹرول سوائے اللہ رب العزت کے کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن نقصان کے اسوات میں جلسہ کل آپ دیکھیں، اس جلسے میں پی ٹی آئی نہیں عوام کہہ رہی ہے اور باقاعدہ طور پر تقریر کر رہی ہے کہ طاقتور لوگ جان لیں کہ خان اور مراد سعید کی جان ہماری وہ ریڈ لائن ہے کہ جس کے بعد خدا نہ خواستہ ہم آزاد پختونستان کا نعرہ لگا دیں گے۔ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ 1971 میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے واقعات آپ بیٹھ کے دیکھیں تو وہی ماحول تیار کیا جا رہا ہے۔ یہ پختونوں کے ساتھ غیر امتیازی سلوک جو اسی کی وجہ ہے۔ آج اس پر میں مزید بعد میں کروں گا، عدالتی معاملات سے بڑے اہم ہیں، جس میں نے وہ تھم نیل بھی لکھا ہوا تھا۔ رجیم چینج آپریشن کے بعد جو بڑی واردات آپ کو نظر آئی وہ عدالتوں کے ذریعے، آپ کو یاد ہوگا، چاہے وہ بندیال صاحب کی رات 12 بجے عدالت کھول کے، چاہے سائفر کیس، چاہے توشہ خانہ، چاہے نکاح عدت کا کیس ہو، یا 9 مئی کے کیسز ہوں، انتخابی نشان چھیننے کا معاملہ، پی ٹی آئی کے لوگوں کا کاغذات مسترد کرنا، یہ جو لیول پلینگ فیلڈ کے نام پہ جو غدر مچائی گئی، نواز شریف کی تاحیات نیلی اور خان کے اوپر 200 کیسز، یہ سب سے بڑی سہولت کاری اگر آپ دیکھیں تو عدالتوں نے کی۔ عدلیہ نے اپنا کندھا پیش کیا۔ جسٹس منیر، مولوی مشتاق، جسٹس قیوم، رفیق تارڑ جیسے لوگوں کو، افتخار چودھری جیسے سب کو فیصلوں کو ملا کے جو گندگی اکٹھی کی گئی، اس گندگی سے بڑی گندگی عدلیہ نے گھولی ہے۔ یہاں پہ خان کے کیسز میں عدالتوں کے صرف آپ ریمارکس سنیں، اب یہ بدل رہے ہیں۔ 18 مارچ جو سائفر کیس میں عامر فاروق نے اور گل حسن صاحب نے جو ریمارکس دیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ٹرائل راتوں رات کس طرح ان کے معاملات بدلے، یہ رخ کیوں بدلا۔ سپریم کورٹ نے جو ابھی 9 مئی کے معاملے میں 5 لوگوں کی ضمانت دی، جسٹس مندوخیل کی سٹیٹمنٹس آپ دیکھیں، یہ 3 رکنی بینچ تھا جو مندوخیل صاحب نے، لیکن ان کی سٹیٹمنٹس کہ ایک سیاسی جماعت ٹائر جلائے آپ دہشت گردی کے پرچے کر دیں، آپ سیاست کا کھیل ہو اسے ملا دیں جا کے دہشت گردی میں اور لے آئیں عدالتوں میں، خدا کے لیے کام نہ کریں۔ اور یہ پالیسی بیان انہوں نے بتایا ہے 4 قدم آگے نکل کر کہ آپ اصل دہشت گردوں کو پکڑتے نہیں، جو اے پی سی اور کوئٹہ کی وارداتوں میں 1 سال ہو گیا، ادھر آپ نے کبھی کسی کو پکڑا نہیں، یہاں 1 سال سے آپ نے تماشا لگایا۔ خدا کا خوف کریں، ایک ہیڈ کانسٹیبل کے بیان پر سابق وزیر اعظم کو غدار اور دہشت گرد بناتے، شرم کریں۔ ابھی آپ کو القادر ٹرسٹ میں بھی فیصلے نظر آئیں گے، آپ یقین کریں۔ یہ جو اس وقت قاضی فائز کے اوپر جو دباؤ پڑا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود انٹرا کورٹ اپیل میں یہ جو نیا بینچ بنا ہے، جسٹس امین الدین خان اس کی سربراہی کر رہے ہیں، جسٹس محمد علی، جسٹس مظہر، جسٹس اظہر رضوی، جسٹس شاہد، جسٹس مسرت حلالی ہیں، عرفان سعادت، یہ سارے لوگ جو قاضی فائز، اور قاضی فائز کو مائنس کیا گیا، یاد رکھیں اس کیس میں 9 مئی کی فوجی عدالتوں کے کیس میں، یہ بنیادیں ہلا کے رکھ دے گا۔ یہ سلمان اکن راجہ کی جو بات ہے اس میں کہ اب کوئی کرنل سویلین کا ٹرائل نہیں کر سکتا، عدلیہ میں یہ واضح تبدیلی سامنے آئی۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کیسے تبدیلی آئی۔ سینئر وکلاء کے ساتھ جو میری بات چیت ہوئی، اعتزاز احسن ہے، لطیف کھوسا ہیں، تمام لوگوں سے، یہ تمام ججز 8 فروری کے بعد بدلے ہیں۔ جو الیکشن میں انہوں نے دیکھا، جو معجزہ کیا، جو عوام ایک طرف کھڑی، طاقتور لوگ ایک طرف کھڑے، ان کے بینیفیشری ایک طرف کھڑے، شہباز شریف، پی ڈی ایم ایک طرف، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ایک طرف کھڑی، اور عدلیہ کا جو کردار 5 مہینوں کا بیٹھ کے ججز نے دیکھا، ججز بھی گھروں میں جاتے ہیں، انہیں پتہ ہے ہم سب سے زیادہ داغدار ادارہ ہے، انٹرنیشنل رینکنگ ہماری تباہ و برباد ہے، ان کے گھروں میں باتیں ہوتی ہیں ان کے فیصلوں پہ، ان کے کردار پر، خاص طور پر قاضی فائز صاحب پر جو تنقید ہوتی ہے، جو عدلیہ کا وقار جس طرح تباہ و برباد ہو گیا ہے، اور ان ججز کے درمیان جو آپس کی میٹنگ ہے اس میں کھل کے فیصلہ ہوا ہے کہ اب ہم کیسز جو ہیں ان لوگوں کے پاس نہیں، مختلف، اب ہم خیال بینچز نہیں بنیں گے۔ سردار طارق مسعود تو ویسے ہی چلا گیا۔ عدالتوں میں جو تقسیم ہے واضح طور پر لاہور ہائی کورٹ ہے یا اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، اس کے ججز کے رویے میں آپ کو تبدیلی نظر آئے گی۔ اس کی سب سے بڑی فوجی عدالتوں کا کیس میں بنا ہوا جو ٹریبیونل ہے، اس کے ججز دیکھ لیں آپ، خان کے کیسز کے فیصلوں میں ریمارکس آپ دیکھ لیں، یہ انشاءاللہ آپ کو معاملہ آپ کو بہتر ہوتا نظر آئے گا۔ قاضی صاحب کو تو انہوں نے دیکھیں سہیل وڑائے، چنسار عباسی اور کامران خان کے ذریعے انتخابات سے پہلے کالم اور پیغامات سے ڈرا دیا کہ ہم مارشل لا لے آئیں گے، آپ نے اگر ہماری بات نہ مانی۔ قاضی صاحب نے نظریہ ضرورت استعمال کر دیا۔ یہ یاد رکھیے گا میری بات، اس کے سنبھال کے رکھ لیں، ریٹائر ہونے کے بعد قاضی کے انٹرویو یہی ہوں گے کہ میں نے وسیع تر مفاد میں کیا، کہ میرے پاس آپشن تھی یا تو مارشل لا لگوا دوں یا تحریک انصاف کو کرش کر کے عدالتوں کے زیر کرش کر کے ملک کو بچا دوں، اور میں نے پھر یہی کیا۔ یہ یاد رکھیے گا میری بات، اس نے حقیقی معنوں میں جمہوریت اور آئین کا شب خون کیا ہے۔ لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ جس طرح الیکشن کے بعد اب سیٹ اپ جو بنا عمران خان کے معاملات میں، جس طرح دنیا بھر کے معاملات میں جو تبدیلی آئی، اب ان کی اسٹیبلشمنٹ میں بھی لچک آ رہی ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، اب عدلیہ پر وہ دباؤ نہیں ڈالا جا رہا جو پہلے الیکشن سے پہلے تھا، خان کے کیسز پہ تھا۔
اب ان کے مقاصد حل ہو چکے ہیں. یہ تمام معاملات جو عدالتوں پر اسی لیے چھوڑنا چاہتے ہیں کہ انہیں بھی فیس سیونگ ملے کہ خان کے کیسز تو عدالتوں نے ریلیف دیا, عدالتوں نے انصاف دیا, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں. 9 مئی کے معاملے پر البتہ کام پھنسے گا جہاں ان کی ضمانتیں ہوں. دیکھیں طاقتور لوگوں کی طرف سے دباؤ اس لیے نہیں ڈالا جا رہا کہ انٹرنیشنل فضا بدل رہی ہے, ججز بھی کھل کے بول رہے ہیں. 2 چیف جسٹس ہیں قاضی فائز اور عامر فاروق, دونوں شدید دباؤ میں ہیں, اور یہ دباؤ اس دفعہ ان پر اپنے ججز کی طرف سے آ رہے ہیں, بغاوت کی طرف معاملات چلے جائیں گے. تو یہ بڑی تبدیلیاں انشاءاللہ آپ کو نظر آئیں گی. ان کی جو آپس کی میٹنگز ہیں, یہ لوگ پریشان ہیں خواتین جیلوں میں کیوں ہیں, یہ سوالات اٹھاتے ہیں. صحافیوں کو اغوا کر کے ملک میں سوشل میڈیا بند کر کے انتخابات میں جو دھاندلی ہوئی, انٹرنیشنل میڈیا جس کے ثبوت دے رہا ہے, جن کے کیسز چل رہے ہیں, عدالت کی ساکھ ہے, عزت ہے, قانون کا کھلواڑ ہے, لوگ پریشان ہیں, لوگ عدالتوں کو ماننے کو تیار ہی نہیں, قانون کو ماننے کو تیار ہی نہیں. تو ججز سوچتے ہیں اب جو فوجی عدالتوں میں اور انتخابی دھاندلی کا معاملہ ہے, تحریک انصاف جو کیس لے کے جا رہی ہے, خواتین کا معاملہ ہے, اس میں ابھی وہ جو صحافی ایک اور بلکہ اسد طور کا معاملہ تھا, یہ سارے معاملات براہ راست قاضی فائز اور عامر فاروق کی ساکھ پہ سوالیہ نشان لگا رہے ہیں. اب یہ خود ان کو مٹانا چاہتے ہیں, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, یہ خود ایسے فیصلے دے کر معاملات کو صاف کریں گے اور عدلیہ کے درمیان, ورنہ آپ کو بہت بڑی بغاوت نظر آئے گی. اور اس میں سب سے اہم معاملہ جب یہ الیکشن میں دھاندلی کا معاملہ آئے گا سامنے کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں لے کے جائیں. دیکھیں 2013 میں جسٹس ناصر الملک نے کمیشن بنایا تھا, 2013 میں جب دھاندلی کا معاملہ تھا کہ کھول دیں, خود اس کے بنے تھے چیئرمین. حامد خان اب کوشش کر رہے ہیں کہ عدالتوں میں ٹریبیونلز میں جو کیسز چل رہے ہیں ان کو اکٹھا کر کے ایک کیس سپریم کورٹ کے سامنے لایا جائے, تاکہ یہ جو نشستیں چھین رہے ہیں, مخصوص نشستیں چھین رہے ہیں, اس معاملے کو ٹھیک کریں. عدلیہ یا تو اس پورے معاملے کو انتخابی کور دے دے گی, کہہ دے گی صاف تھا, شفاف تھا, جس پہ امریکہ سے دباؤ بھی آ رہا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ دباؤ اسی لیے کہ جوڈیشل کمیشن میں باقاعدہ طور پر یا تو تحریک انصاف کی نشستیں آپ واپس کریں یا پھر انہیں باقاعدہ کور دے دیں, دوسرا حل اس کا کوئی نہیں نکلے گا. تو یہ معاملہ جس حد تک کھینچا جا سکتا ہے, ججز اسی لیے پریشان ہیں کہ ایک طرف تو فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا معاملہ, اور دیکھیں جو لوگ اس وقت حراست میں ہیں ان کے بارے میں بھی جو خبریں ہیں کہ بڑا برا سلوک کیا جا رہا ہے, وہ آپ نے انٹرویوز دیکھے ہوں گے 3-4 لوگوں کے جو آئے ہیں. تو اداروں پر بھی دباؤ ہے کہ 9 مئی میں اب جتنے لوگ بھی نکلے ہیں ان پر ملٹری ٹرائل کریں, اور اس پر شہباز شریف اور پی ڈی ایم کی حکومتیں تو ان کے ساتھ ہیں. اور یہ جو شاہد افریدی جیسے لوگوں کے سے سٹیٹمنٹس دلوائی جاتی ہیں بار بار, یہ بھی کہ جی طاقتور لوگوں کے اختیار میں معاملہ دے دیا جائے, وہ جو چاہے کریں, لیکن عدالتیں اس پہ ماننے پر تیار نہیں ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر زبردستی ہوئی تو پھر بغاوت ہوگی ضرور. عدم اعتماد کی جو تحریک ہے اس کا پورا امکان موجود ہے, اور یہ سب جانتے ہیں. دیکھیں عدالتیں بھی جانتی ہیں کہ 5-6 مہینوں میں کمزور حکومت ہے, طاقتور لوگ بھی جانتے ہیں کمزور حکومت کا کوئی والی وارث نہیں ہے. یہ جو رانا ثناءاللہ جیسے لوگوں سے بیان جو مڈ ٹرم انتخابات کے نواز شریف سے پوچھ کے دیتے ہیں کہ حکومت, دیکھیں 5 مہینے کی تو اس نے خود ٹائم دیا تھا, اب مڈ ٹرم کی بات بھی کر رہا ہے, ابھی حکومت بنی نہیں, مڈ ٹرم پہلے سے شروع, اسی وجہ سے کہ نواز شریف کو تیار کیا جا رہا ہے کہ آپ یا تو لندن چلے جائیں, اگر آپ نے نہیں بھاگنا, اگر انتخابات کی طرف جانا ہے تو کم از کم عدم اعتماد آئے تو اس کا مقابلہ نہ کریں, پیچھے ہٹ جائیں, بنانے دیں پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کو حکومت, کیونکہ ان حالات میں حکومت چلانا ناممکن ہو گیا ان کے لیے. اپوزیشن میں رہ کے وہ کہہ رہے ہیں ہم بھی اپنا غصہ ان پہ نکالیں گے. تو اب جو موجودہ حکومت ہے اور صرف یقین کریں یہ اپنے کیسز کے معاملات پہ, اپنے معاملات ٹھیک کرنے پہ, اور ان لوگوں کو بھی زبردستی بٹھائے, یہ دل پہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. یہ آپ یاد رکھیں, خواجہ آصف خود کہہ چکا, شہباز شریف خود, یہ خود نہیں بیٹھنا چاہتے تھے, لیکن ان کے پاس اب کوئی حل نہیں, کیونکہ نہ یہ کوئی منصوبہ سازی ہے, نہ کوئی پلان ہے, نہ کوئی انویسٹمنٹ ہے, نہ کوئی معاشی منصوبے ہیں. ایک ان کے پاس ایسا ہی ہے ایف سی کے نام پہ, پہلے وہ سی پیک کو جس طرح چورن بیچا تھا, یہ جی گیم چینجر ہے, اب ریکوڈیک کو گیم چینجر بنا کے اس کے نام پر معیشت کو چلانے کی کوشش ہے. لیکن آئی ایم ایف کے پیسوں سے آپ یہ 2-4 مہینے تو کرا لیں گے پریڈیشن, لیکن 3-4 مہینوں کے بعد کیا ہوگا؟ ملک چلانے کی اور کوئی صورت نہیں ہے. اور آئی ایم ایف کی بھی جو اصلاحات عوام کے پاس آ رہے 200%, دیکھیں بجلی گیس استعمال کیے بغیر ہی 1654 روپے آپ کے اوپر, اور بغیر خان کے کہے پھر عوام نے نکل آنا خود ہی. تو جب عوام نکل آئی اس طرح اپنے پیٹ کے ہاتھوں, تو پھر یہ معاملات چلنا ناممکن ہے. اور پاکستان کے مسائل میں خان کے آپ 2 ہی حل ہے, ایک تو عوام اور ایک یہ جو امریکہ سے انٹرنیشنل دباؤ, یہ آپ جانتے ہیں, اور وہاں بھی شروع ہو چکا ہے, ادھر سے عوام نے بھی نکل آنا ہے. اس وقت تحریک انصاف کا ہلکا سا احتجاج بھی نظر آیا تو یقین کریں وہ معاملہ بن جائے گا کہ وہ آپ کو ان کی آپس کی لڑائیاں آپ کو نظر آئیں گی, دست و گریبان ہوں گے. جیسے محسن نقوی اور شہباز شریف تو شروع ہو گئے افسران کی تعیناتی پہ, اور شہباز شریف کہتا ہے ابھی مزید نشستیں بھی مانگنے کی کوشش کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے سینٹ کی طرف بھی بنا لوں, کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اتنی طاقت اکٹھی ہم کر لیں کہ ہمیں آگے ہمارے مقابلے میں اپوزیشن بھی نہ ہو. لیکن حکومت کیسے چلیں گے؟ ساری حکومت لے بھی لیں, سارے 373 بنا لیں اپنے بے شک, لیکن یہ چلا نہیں سکتے کیونکہ مخلص نہیں ہے. انہوں نے جو خان کا صحت کارڈ بھی 10 لاکھ کی مفت علاج عوام کی سہولت بند کی, تو یہ چیز ثابت کرتی ہے یہ عوام کی دشمن حکومت ہے, اور وجہ عوام نے انہیں ووٹ نہیں دی. نواز شریف جو ڈپریشن کا شکار ہے کیوں ہے؟ عوام نے 8 فروری کو پاکستان کی تاریخ میں ایک معجزہ
یقین کریں برپا کیا۔ 9 کی تاریخ کو انہوں نے انتخابات میں جعل سازی، ڈاکو، فراڈ، الیکشن لائے۔ اب عوام کے ساتھ جو ظلم و ستم وہ IMF کے پروگرام کے بہانے ہوگا، مہنگائی کے ذریعے، چاہے وہ خیبر پختونخوا آٹا بند کر کے کریں، ان کے NFC کا ایوارڈ بند کریں، عوام کا صحت کارڈ بند کریں، لنگر خانے پناہ گاہیں بند کریں، عوام دوست منصوبے بند کریں اور اپنی ٹک ٹاک کی ویڈیوز جاری کریں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جن لوگوں کو لا رہے ہیں میدان میں کہ یہ لوگ آ کے سہولت کاری کر کے ان کے لیے کوئی پلیٹ فارم عوام میں بنائیں گے، جیسے شاہد افریدی، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، اس سے پہلے قاسم علی شاہ کو بھی انہوں نے لانچ کیا، انہوں نے بڑے بڑے مہرے لانچ کیے، ہر دور میں ایک مہرہ لانچ کر کے دکھایا، ان کا کیا انجام ہوا۔ شاہد افریدی کا بھی انجام آپ کے سامنے جو ہو رہا ہے نظر آ رہا ہے آپ کو۔ ابھی سب سے بڑا اہم معاملہ جو تحریک انصاف کی حکومت کو چاہیے کہ انہیں پیشنس کے ساتھ آہستہ آہستہ اپنے عوامی سرکل میں احتجاج کا سلسلہ بڑھانا چاہیے بس، اور اسمبلیوں میں جس طرح عمران خان نے کہا کہ حکومت چلنے نہ دیں، آپ اپنا پروٹیسٹ کریں، اپنا جاری رکھیں، یہ خود گر جائیں گے، یقین کریں، تاش کے پتوں کی طرح خود گر جائیں گے، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اب ان لوگوں کو بھی سمجھ آ چکی ہے کہ معاملات حل نہیں کر سکتے تو عمران خان کو لاؤ، کیونکہ یہ آج پریڈ میں خان کو مس کر رہے ہیں، ان کی نگاہیں دیکھیں ادھر ادھر ڈھونڈ رہی ہیں، کیونکہ اب اس طرح لگ رہا ہے کوئی فارم 45 والا کوئی سلامیاں دے رہا ہے، کوئی فارم 47 والا سلامیاں دے رہا ہے، لیکن اصل جو بندہ پریڈ میں کھڑا ہوتا تھا تو دنیا پریڈ دیکھتی تھی۔ نکالیں خان کے دور کی ویڈیوز اور دیکھیں ذرا 23 مارچ کو جب خان پریڈ میں آیا تو وہاں اس وقت کیا فضا اور کیا منظر تھا۔ بہرحال اللہ انہیں عقل دے، ہم تو دعا کر سکتے ہیں کہ مزید تباہی نہ کریں، ایسا کام نہ کریں کہ خان بھی حکومت میں آ جائے تو پھر وہ بھی معیشت کو نہ سنبھال سکے، بس اتنی تباہی نہ کریں، بس اتنا چھوڑ دیں کہ خان اس کو بچے کچھ اس کو جوڑ دے دوبارہ۔ اللہ پاکستان پر اپنا رحم و کرم کرے اور پاکستانیوں پر بھی اپنا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت، اللہ حافظ۔